अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब मुंतखबुल हुसामी सफ़ा नंबर 45। थोड़ी सी इबारत पढ़ते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिहाज़ा क़ाल अबू यूसुफ़ फ़ीमन अदरकल इमाम फ़िल ईद राकिअन लम युकब्बिर लिअन्नहु गैरु क़ादिरिन अला मिस्लिन मिन इंदिही क़ुरबतन लाकिन्ना नक़ूल बिअन्न रुकूअ युशबिहुल क़ियाम फ़बिइतिबारि हाज़िही शुबहा ला यतहक़्क़क़ुल फ़वात फ़युअता बिहा फ़िर रुकूअ इहतियातन वहादिल अक़साम कुल्लुहा ततहक़्क़क़ु फ़ी हुक़ूक़िल इबाद इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान क़ज़ा की तीसरी क़िस्म यानी क़ज़ा शबीह बिल अदा की तरफ इशारा करते हैं। यानी जिस तरीके से अदा की 3 किस्में थीं, वैसी क़ज़ा की भी 3 किस्में हैं। पहली किस्म है क़ज़ा बिमिस्ल माक़ूल, दूसरी किस्म थी क़ज़ा बिमिस्ल गैर माक़ूल, और तीसरी किस्म है क़ज़ा शबीह बिल अदा यानी ऐसी क़ज़ा जो अदा के मुशाबे हो। उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और उसको बयान करने से पहले हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना एक मज़हब, अपना उनका एक कौल बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं वलिहाज़ा क़ाला, इसी वजह से इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया। किस वजह से? तो मा क़ब्ल में एक एतराज़ हुआ था, उसका जवाब दिया गया। तो उसी एतराज़ और जवाब उसी मा क़ब्ल की तकरीर से यानी गुज़श्ता सबक की तकरीर से इल्तिज़ामन ये बात समझ में आ गई थी बच्चों कि जो मिसले गैर माक़ूल होता है ना ही उसकी क़ज़ा होती है, ना ही कोई शय आखर उसका कायम मकाम होता है। ये बात समझ में आई थी ना? मिसले गैर माक़ूल की क़ज़ा नहीं होती, ना ही कोई उसका कायम मकाम होता है। ये बात माक़ब्ल से इल्तिज़ामन समझ में आई थी। हमने तकरीर में वज़ाहत के साथ इसको बयान किया था। इसी वजह से कि जब मिसले गैर माक़ूल की क़ज़ा नहीं होती और मिसले गैर माक़ूल का कोई कायम मकाम नहीं होता है, इसी वजह से इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फरमाया। क्या फरमाया? फ़ी मन अदरकल इमाम फ़िल ईद। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स के बारे में फरमाया जिसने इमाम को ईद की नमाज में रुकू की हालत में पाया हो। यानी ऐसे वक्त में इमाम के पीछे पहुंचा वो कि इमाम ईद की नमाज में रुकू में था। और आप बच्चों जानते हैं कि ईद की नमाज में तकबीरात ज़ायदा जो 6 तकबीरें होती हैं वो भी कहना वाजिब है। अब ये इमाम रुकू में जब पहुंच गया है तो वो तकबीरात ज़ायदा तो ये मुक्तदी कह नहीं सकता, क्योंकि अंदेशा है इस बात का कि अगर ये तकबीरात ज़ायदा खड़े होकर कहेगा तो इमाम रुकू से उठ जाएगा। इसलिए तकबीरात ज़ायदा तो कह नहीं सकता। अब ये सीधा सीधा रुकू में पहुंच गया। अब रुकू में चला गया तो तकबीरात ज़ायदा वाजिब थी। अब हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यहाँ पर मज़हब और मौक़िफ़ उनका ये है कि अब उन तकबीरात की क़ज़ा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उन तकबीरात का महल था क़ियाम। अब वो क़ियाम फौत हो गया। जब क़ियाम फौत हो गया और ये शख्स, ये मुकल्लफ अपनी तरफ से क़ुरबतन रुकू में उनके मिस्ल को लाने पर कादिर नहीं है, अपनी तरफ से किसी मिस्ल पर कादिर नहीं है कि वो क़ियाम के मिस्ल को रुकू में लाकर तकबीरें कह ले, नहीं कह सकता। जब अब क़ियाम का कोई मिसले माक़ूल नहीं है, रुकू मिसले गैर माक़ूल होगा। अब उसमें क़ज़ा नहीं कर सकता तकबीरात की, क्योंकि वो अपनी जगह से फौत हो गई, अपनी महल से उसका महल निकल चुका है।
اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رکوع میں یہ شخص اب تکبیرات کی قضا نہیں کرے گا، ان کی قضا صحیح نہیں ہے رکوع میں. جیسے کہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے قیام کی حالت میں قرات ہوتی ہے، قنوت پڑھی جاتی ہے، تو جس طریقے سے قرات اب قیام فوت ہو گیا تو قرات کی قضا نہیں ہوتی ہے اور قنوت کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اب تکبیرات کی بھی قضا نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر مفتب قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ رکوع میں تکبیرات زائدہ کہے گا، بس ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع فرض ہے اور تکبیرات زائدہ جو ہیں وہ واجب ہیں، تو اب دونوں مؤکد ہیں، نہ واجب کو چھوڑ سکتا نہ فرض کو چھوڑ سکتا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب یہ شخص دونوں کی رعایت کرے گا، یعنی فرض کی بھی رعایت کرے گا اور واجب کی بھی رعایت کرے گا حتی الامکان. لہذا دونوں کی رعایت اس طور سے ہو جائے گی کہ تکبیرات قیام رکوع بھی ادا کرے گا، یعنی رکوع میں چلا جائے گا، وہ بھی فرض ہے، اور تکبیرات ہاتھوں کے اٹھائے بغیر تکبیرات کہے گا، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا ہاتھوں کو اٹھائے بغیر، تو واجب بھی ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، تو دونوں کی رعایت ہو جائے گی. رہا ہاتھوں کا اٹھانا، تو ہاتھوں کا اٹھانا تو سنت ہے نا، تو ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، ایسے ہی رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا بھی سنت ہے، تو دونوں سنتیں ہیں. تو اب ایسی صورت میں کوئی ایک موقد نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی موقد نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کسی ایک کو، یعنی واجب کے درجے میں کوئی نہیں ہے، تو اب کسی ایک کو دوسرے کی بنا پر چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہاتھ اٹھائے گا تو رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ نہیں رہیں گے، تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے دوسری سنت کو اب نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے جس کا جو محل ہے اس میں وہی ادا کرے گا، وہی سنت ادا کرے گا، لہذا گھٹنوں پر ہاتھ رکھا رہے گا اور ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا. اب یہ مثال غور کریے، جب ہمارے نزدیک وہ شخص تکبیرات کہے گا ہاتھ اٹھائے بغیر، تو یہ نظیر ہو جائے گی قضا شبیب الادا کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا محل فوت ہو گیا، اپنے محل سے اس کا محل چلا گیا، تو اس کا تو محل کیا تھا؟ قیام تھا، اور وہ فوت ہو گیا، تو من حیث الذات تکبیرات اپنے محل سے، اپنے جگہ سے فوت ہو چکی ہیں، اس لیے یہ قضا ہے من حیث الذات. بات سمجھ آئی؟ تو لیکن تکبیرات کو ادا کر رہا ہے، اب یہ تکبیرات کو ادا کرنا یہ قضا ہے، لیکن شبیہ بالادا ہے. شبیہ بالادا ہے کیسے؟ تو بھی اس طور سے کہ احناف فرماتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کو مصنف نے اپنی لفظوں میں بیان کیا، کیا؟ لیکن نہ نقول، لیکن ہم کہیں گے کہ تکبیرات کہے گا. کیوں؟ رکوع کے اندر تکبیرات کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع یشبہ القیامہ، قیام کے مشابہ ہے من وجہ. کیوں قیام کے مشابہ کیسے؟ تو پیارے بچوں دیکھو، من کل الوجوہ، یہاں پر قیام فوت نہیں ہوا، اس لیے کہ جسم دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک جسم کا حصہ ہے کمر سے اوپر کا اور ایک جسم کا حصہ ہے کمر سے نیچے کا. تو قیام میں جو حالت قیام ہوتی ہے اس میں تو پورا جسم قائم رہتا ہے، لیکن رکوع کے اندر پورا جسم تو قائم نہیں رہتا ہے، لیکن نصف اسفل جو ہوتا ہے، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ ابھی بھی اپنے حال پر قائم ہے. جب وہ قائم ہے تو یہاں پر قیام من وجہ موجود ہے. اب ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ من وجہ قیام موجود ہے یہ، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی شخص نے اگر رکوع پا لیا تو اس نے پوری رکعت پا لی، اپنے جمی اجزاء کے ساتھ رکعت پا لی، یعنی قیام بھی پا لیا، قرات بھی پا لی. یعنی قیام و قرات وہاں پر رکوع پانے کی صورت میں تقدیراً موجود ہوتے ہیں. قیام و قرات کا تقدیراً حکم لگایا جاتا ہے کہ قیام و قرات پا لیا.
یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے. تو اب ایسی صورت میں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ رکوع جب مل گیا تو من وجہن وہاں پر قیام بھی اسے مل گیا. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر جب قیام حاصل ہے اس کو من وجہن تو اب یہ ادا کے مشابہ ہو گیا. تو یہ قضا شبیہ بالادا ہے. قضا من حیث الذات کہ وہ اپنے محل سے فوت ہو گیا، تکبیرات اپنی جگہ سے فوت ہو چکی ہیں، ان کا قیام فوت ہو گیا جو قیام ان کا محل تھا. اور یہاں پر من وجہن قیام موجود ہے کیونکہ قیام رکوع جو ہے وہ قیام کے مشابہ ہے، نصف اسفل جو ہے وہ اپنے حال پر قائم ہے. تو یہ قضا شبیہ بالادا کی نظیر بھی ہو گئی. تو مصنف فرماتے فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات، اسی شبہے کے اعتبار کرتے ہوئے، اسی شبہے کے اعتبار سے لا يتحقق الفوات، فوات من کل الوجہ، فوات من کل الوجہ یعنی فوات القیام من کل الوجہ متحقق نہیں ہوا. جب قیام من کل الوجہ متحقق نہیں ہوا قیام کا فوات، فیؤتی بہا فی الرکوع احتیاطاً، تو اب تکبیرات کو رکوع میں احتیاطاً ادا کرے گا، تکبیرات کہے گا، تکبیرات کو لائے گا. تو یہاں پر قضا کی تیسری قسم ہو گئی قضا شبیہ بالادا. پیارے بچوں، اب تک ادا کی تینوں قسموں کی مثالیں پیش کی تھی مصنف نے، قضا کی تینوں قسموں کی مثالیں پیش کر دی مصنف نے. لیکن جتنی مثالیں پیش کی ہیں وہ سب حقوق اللہ کی مثالیں پیش کی ہیں، نماز روزہ کو لے کر ہی مثالیں پیش کی ہیں. اب آگے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہ ادا کی تینوں قسمیں اور قضا کی تینوں قسمیں جس طریقے سے حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے پڑھا، ایسے ہی حقوق العباد میں بھی یہ جاری ہوتی ہیں تینوں قسمیں، اور حقوق العباد میں بھی ان کا تحقق ہوتا ہے. حقوق العباد کی مثالیں کیا ہوں گی؟ تو صاحب کتاب حقوق العباد میں متحقق ہونے کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، یہ سارے کے سارے اقسام چاہے وہ ادا کے ہوں یا قضا کے ہوں، سارے اقسام یعنی کل 6 اقسام ہوئے نا، ادا کے اور قضا کے 3 تتحقق فی حقوق العباد، یہ سارے اقسام حقوق العباد میں متحقق ہوتے ہیں. فتسلیم، اب مثال دے رہے ہیں، دیکھو ادائے کامل کی مثال دے رہے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں فتسلیم عین العبد المغصوب اداء کامل. اب عین عبد مغصوب کو سپرد کر دینا یہ ادائے کامل ہے. کسی نے کسی کے غلام کو غصب کر لیا، اور غصب کر لینے کے بعد جب اس کو واپس کرنے کی نوبت آئی تو اب غصب کرنے کے بعد میں اس نے جس غلام کو غصب کیا تھا بے عینی ہی اسی غلام کو سپرد کر دیا اس کے مالک کے. اب جب مالک کے سپرد کر دیا تو یہ ادا ہی ہے اور ادائے کامل ہے، کیونکہ جس وصف پر غصب واقع ہوا تھا اسی وصف پر اس کو واپس کر دیا گیا ہے. وہ کسی دین وغیرہ اور کسی دوسری جنایت میں مشغول نہیں ہوا ہے ابھی. تو اب ایسی صورت میں عین عبد مغصوب کو سپرد کر دینا اس کے مالک کے، یہ ادائے کامل ہوگی. وَرَدُّهُ مَغْشُولًا بِالدَّيْنِ، رَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ او بِالْجِنَایَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ. اور غلام کو غصب کیا اور غصب کرنے کے بعد اس کو اس کے مالک کے سپرد کر رہا ہے، لیکن جب سپرد کر رہا ہے اس وقت اس کے غصب کی حالت میں اس کے قبضے میں جب تھا تو اس کے قبضے میں ہو کر رہ کر اس غلام نے کوئی نہ کوئی جنایت کر لی، یا اس غلام نے کسی سے کچھ لے کر کھا لیا اور اس پر قرض ہو گیا، وہ غلام مقروض ہو گیا. تو قبضے غاصب میں رہنے کے بعد، رہنے کے ذریعے اس شخص نے، اس غلام نے کوئی دین اپنے ذمہ کر لیا، مقروض بن گیا، یا کوئی جنایت کر لی، کوئی جرم کر لیا. تو اب مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت کی ہونے کے بعد اس غلام کو واپس کر رہا ہے، تو یقیناً جیسے غلام کو غصب کیا تھا اس وصف پر غلام کو واپس نہیں کر رہا ہے،
کیونکہ جب غصب کیا تھا اس وقت وہ مشغول بالدین نہیں تھا، مشغول بالجنایت نہیں تھا، لیکن جب واپس کر رہا ہے تو وہ مشغول بالدین ہے، تو وصف بدل گیا۔ اب اس وصف کے تغیر سے یہاں پر اسی غلام کو واپس کر رہا ہے لیکن وصف بدل گیا ہے، اس بنا پر اس کو ادا تو ہے کیونکہ بے عین ہی اسی غلام کو واپس کر رہا ہے جس کو غصب کیا تھا، تو اس لحاظ سے ادا ہے، اور وصف میں تغیر ہو گیا، اس بنا پر یہ ادا تو ہے لیکن ادائے ناقص ہوگی، ادائے قاصر ہوگی۔ فرماتے ہیں وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ، اور غلام کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ دین یا جنایت سے مشغول ہو گیا، لیکن دین و جنایت اس سبب سے ہو، بے سبب اس سبب کی بنا پر ہو، کان فی ید الغاصب، جس سبب کا تحقق و ثبوت قبضہ غاصب میں ہوا ہو، یعنی قبضہ غاصب میں رہنے کے بعد اس شخص نے دین یا جنایت، یہ غلام دین یا جنایت سے مشغول ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں ایسے غلام کو واپس کرنا ادا قاصر، ادائے قاصر ہے۔ تو ادا کی اب تک دو قسمیں ہو گئیں، ایک ادائے کامل اور ادائے قاصر، دونوں کی مثالیں ہو گئی نا حقوق العباد میں۔ تیسری قسم ادا شبیہ بالقضا، یعنی ادا بھی ہے اور قضا کے مشابہ بھی ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ أَدَاءً حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُنْفَذَ عِتَاقُهُ دُونَ عِتَاقِهَا۔ فرماتے ہیں کہ ادا شبیہ بالقضا کی مثال یہ ہوگی جیسے کہ کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور عقد نکاح میں اس کا مہر عبد غیر کو رکھ دیا، یعنی دوسرے کا غلام اس کے مہر میں رکھ دیا کہ تمہارا یہ مہر ہے، فلاں یہ والا غلام، فلاں کا غلام تمہارا مہر بن گیا۔ عبد غیر کو اس نے مہر میں رکھ دیا۔ اب بھائی ظاہر بات ہے کہ عورت کو جب وہ غلام سپرد کرے گا، اس کا مہر ادا کرے گا، تو ظاہر بات ہے اس غلام کو خریدنا پڑے گا اسے نا، کیونکہ عبد غیر کو مہر میں رکھا ہے۔ اب اس عبد غیر کو اس نے پھر خریدا، تو اب خریدا تو جس عبد پر عقد ہوا تھا اسی عبد کو واپس کر رہا ہے، اس بنا پر یہ تسلیم اور یہ سپرد کرنا یہ ادا ہے۔ ادا ہے، یہی وجہ ہے کہ ادا بیان ہی اسی کو غلام کو ادا دے رہا ہے، تو یہ ادا ہے۔ اسی وجہ سے اس عورت، اگر یہ عورت انکار کرے میں یہ غلام نہیں لوں گی، تو قاضی کہے گا نہیں تجھے لینا پڑے گا، اس عورت کو مجبور کیا جائے گا۔ ادا ہونے کی وجہ ہے یہ کہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے، قاضی اسے مجبور کرے گا نہیں تجھے لینا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ غلام ہے جس پر عقد نکاح ہوا ہے، لہذا عبد ممہور یہی ہے، اس لیے اسے قبول کرنا پڑے گا، اس کو قبول کرنے پر مجبور کرنا پڑے گا اگر وہ انکار کرے۔ لیکن دیکھو ادا تو ہے، لیکن یہ شبیہ بالقضا بھی ہے۔ شبیہ بالقضا کیسے ہے؟ تو بچوں شبیہ بالقضا اس حیثیت سے ہے کہ جس وقت اس غلام پر عقد ہوا تھا اور اس غلام کو مہر میں رکھا گیا تھا، اس وقت یہ غلام اپنے مالک کی ملکیت میں تھا، لیکن جب عورت کو یہ شخص خرید کے دے رہا ہے تو خرید لیا اس نے۔ اب جب خرید لیا تو خریدنے کے بعد یہ عبد ممہور جو ہے وہ آ گیا زوج یعنی شوہر کی ملکیت میں، تو ملکیت تو بدل گئی نا، اور ملک کے تبدل سے حکمن ذات میں تبدل مانا جاتا ہے، تو گویا کہ عبد ممہور کی ذات بھی متبدل ہو گئی ہے حکمن، حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمن متبدل ہو گئی، کیونکہ احکام بدل جاتے ہیں بچوں۔ ملک مالک میں جب یہ غلام تھا تو عبد ممہور اس کو اسی پر عقد ہوا تھا، لیکن جس غلام پر عقد ہوا تھا اب اس کو خرید لیا، اب خریدنے کے بعد یہ شوہر کی ملکیت میں آ گیا، تو اب شوہر کا مملوک ہو گیا، تو اب ملکیت تبدیل ہو گئی، اور ملکیت کے تبدیل سے عین بھی متبدل ہو جاتا ہے حکمن، حقیقتاً نہیں۔ اس لیے اب اگر اس
غلام کو خریدنے کے بعد اس کے سپرد کیا جا رہا ہے عورت کے، تو یہ گویا کہ پورے وہ غلام نہیں ہے حکمن جس غلام پر عقد ہوا، اس بنا پر یہ قضا کے مشابہ ہو گیا ہے، تو ادا لیکن قضا کے مشابہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شخص نے خریدا ہے نا، تو اس کی ملکیت میں ہونے کی بنا پر حکم یہ ہو جائے گا کہ اگر، ورنہ تو عبد ممہور ہے وہ نا، عبد ممہور ہونے کی وجہ سے عورت کی ابھی بھی دیکھو ملکیت ثابت نہیں ہے، اور اس مشتری، اس زوج کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خریدنے کے بعد یہ شوہر اگر چاہے تو اسے آزاد کر سکتا ہے، اس کا اعتاق نافذ ہوگا۔ لیکن عورت خرید کے، عورت ابھی اس کی ملکیت میں ہے، اس وقت عورت اس کو نہ آزاد کرنا چاہے تو اس کا اعتاق نافذ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے حکم بدل گیا نا، حالانکہ وہ عبد ممہور ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ عورت کا اعتاق نافذ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ملک کے تبدل سے حکمن ذات میں بھی تبدل ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مانگا، تو سرکار کے گھر میں جو کھانا تھا وہ کھانا پیش کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے؟ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا اور آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے۔ تو دیکھیے ملکیت متبدل ہو رہی ہے، ملکیت کے متبدل ہونے سے وہ جس بریرہ تک جب آیا تھا تو وہ صدقہ تھا، لیکن اب بریرہ نے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد جب ہمیں دے دیا، ہمیں دے دیں، تو یہ ان کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے تغیر ذات میں ہوا نا ملک کے تبدل سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملک کے تبدل سے حکمن ذات میں بھی تبدل ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا۔ فرماتے مصنف حتی تجبرا، یہ اس کا ادا کرنا، یہ اس کا سپرد کرنا ادا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کو اس غلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن شبیہ بالقضاء ہے من حیث انہ مملوک، اس حیثیت سے کہ یہ شوہر کا مملوک ہے قبل تسلیم، سپرد کرنے سے پہلے۔ تو عبد جس پر عقد ہوا تھا وہ تھا دوسری کی ملک، اب شوہر کا مملوک بن گیا وہ۔ حتی ینفذ اعتاقہ، یہاں تک کہ اس شوہر کا اعتاق نافذ ہو جائے گا اور عورت کا بھی اعتاق نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ ادا کی تین قسمیں حقوق العباد میں جاری ہوئی، تینوں کی مثالیں دیں، ایک ادائے کامل، دوسری ادائے ناقص، اور تیسری مثال جو دی تھی وہ ادا شبیہ بالقضاء کی۔ آج بچوں ہم گفتگو اپنی یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں قضاء کی حقوق العباد میں قضاء کی ساری اقسام جاری ہوتی ہیں، ان کی مثالوں کو لے کر